आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं द वायर। जैसा कि आप जानते हैं, आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी है। 22 फरवरी 1958 यानी 1958 में उनका इंतकाल हो गया था। मौलाना आज़ाद फ्रीडम फाइटर थे, तहरीक आज़ादी के एक बहुत ही अहम लीडर थे और उसके अलावा आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम या एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। मौलाना आज़ाद आज के वक्त में उनकी क्या अहमियत है, उनके जो ख़यालात थे और उन्होंने जो काम किया, उसकी क्या अहमियत है, आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि हाल के दिनों में मौलाना आज़ाद को या तो पूरी तरह से भुला दिया गया है या फिर एक ख़ास कम्युनिटी ही उसको याद कर रहा है या उसके बारे में उसको मौलाना आज़ाद को उस ख़ास कम्युनिटी से एसोसिएट कर दिया गया है। जबकि जो लोग मौलाना आज़ाद पर काम करते हैं, जिन लोगों ने मौलाना आज़ाद अ, के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने उस पर लिखा है, रिसर्च किया है, उनका मानना ये है कि मौलाना आज़ाद खुद अपने आप को एक मुस्लिम लीडर के तौर पर आइडेंटिफ़ाई नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें हैं, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, जिस पर आम तौर पर बातचीत नहीं होती है। खुद उनका जो रोल रहा है एक एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर, उस पर भी हम बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में नहीं जानते हैं। मसलन 1947-48 में वो जो बात तालीम के हिंदुस्तान में तालीम का निज़ाम और हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उस पर जो चीज़ें सोच रहे थे, वो हम देखते हैं 80s में जो कमीशन बने एजुकेशन को लेकर के वो रिकमेंड किया गया। तो उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफ़ेसर एस इरफ़ान हबीब। जैसा कि आप जानते हैं, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हम सब उनको जानते हैं। प्रोफ़ेसर एस इरफ़ान हबीब साहब न्यूपा यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के मौलाना आज़ाद चेयर के प्रोफ़ेसर रहे हैं, लंबे अरसे तक वाबस्ता रहे और एक लंबे वक्त से मौलाना आज़ाद के ख़यालात और उनके जो कारनामे रहे हैं और उनका जो काम रहा है, उस पर लिखते पढ़ते रहे हैं। और एस इरफ़ान हबीब साहब मौर्रिख़ हैं, हिस्टोरियन हैं। आप मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, कई किताबें लिखी है। भगत सिंह पर किताब लिखी है और बहुत सारी चीज़ें, नेशनलिज़्म पर किताब लिखी है। तो हम उनसे बात करेंगे। एस इरफ़ान हबीब साहब, आपका खैर मक़दम। शुक्रिया। मौलाना आज़ाद की हम जब बात करते हैं, उर्दू में ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि कम से कम अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों किताबें मौलाना आज़ाद पर लिखी गई। हिंदी में भी कम से कम दर्जन किताबें ज़रूर होंगी। अंग्रेज़ी में भी कई सारी किताबें हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो ये किताब लिखी है, जिसका नाम है मौलाना आज़ाद, अ लाइफ़, द बायोग्राफी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकर हू फॉट फॉर इंक्लूसिव इंडिया। ये किताब है, अभी सैटरडे को इसका इजरा हुआ, लॉन्च हुआ, प्रोफ़ेसर उर्मिला थापर ने इसको लॉन्च किया है। तो ये किताब आपने इस वक़्त मौजूदा हालात में इसको लिखने की क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि किताबें बहुत सी हैं और लिखी जाती रही हैं पिछले कुछ सालों में। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कुछ पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो मौलाना को पढ़ते लिखते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो तब्दीली हमारे मुल्क में आई, सियासी तब्दीली और हमारी सोच में जो तब्दीली आई, उसको देखते हुए महसूस हुआ मुझे कि भाई मौलाना को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। जो किताबें पहले लिखी गई थी वो अच्छी थी, बहुत सारी किताबों का इस्तेमाल हमने खुद अपनी किताब में भी किया है। सईदा हमीद साहिबा ने लिखा है और हमारे दोस्त मरहूम रिजवान कैसर की किताब थी, और भी किताबें आती रहीं। लेकिन मेरा मकसद था मौलाना को आज के हिंदुस्तान की सियासी जो तब्दीलियां हैं उसमें कैसे पढ़ा जाए, और सिर्फ ये नहीं कि कैसे पढ़ा जाए, लेकिन उसको पढ़ा जाना चाहिए। तो वो बहुत मेरे लिए बहुत ही एक ज़रूरी एक प्रोजेक्ट लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि मौलाना को के ख़यालात को ज़िंदा किया जाए।
جو لوگ بات کرتے ہیں مولانا کی وہ صرف مولانا کا نام لے کر رہ جاتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ مولانا جیسے لوگ بھی تھے، جناح تو تھے ہی، مولانا نے یونائٹڈ انڈیا کی بات کی اور پارٹیشن کے خلاف لڑائی لڑی، فرقہ پرستی کے خلاف لڑائی لڑی. میرے لیے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جو فرقہ پرستی کی لڑائی وہ اس وقت لڑ رہے تھے، آج ہم کہاں پہنچے ہیں. مطلب مولانا کی لڑائی کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ لڑائی مکمل ہو پائی. اس لیے نہیں کہ فرقہ پرستی ختم ہو جانی چاہیے تھی. جہاں ڈائیورس قومیں ہوتی ہیں وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. آج کے جو زمانہ ہے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن جو ایک کنسرٹڈ پلانڈ وے میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک میں، وہ مولانا کی سوچ نہیں تھی. مولانا نے اپنی پوری لڑائی، پوری زندگی، باوجود اس کے کہ گاندھی سے لے کر نیچے پٹیل اور نہرو اور باقی سب لیڈرز نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرنا ہی راستہ بچا ہے، لیکن مولانا آخری آدمی تھے جو اس وقت تک ڈس ایگری کرتے رہے اور بہت ناخوش بھی رہے سب لوگوں سے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسی سیاست پر پہنچ گئے جہاں 1947 میں 48 میں ہم لوگوں نے چھوڑا تھا. افسوس یہ ہے ہم کو ان فرقہ پرست طاقتوں سے جن سے مولانا لڑتے رہے، صرف مسلم فرقہ پرست طاقت نہیں، وہ تو مسلم لیگ اور ان کے نیتا ایک ملک بنا کے یہاں سے چلے گئے. پیچھے جو ہندو فرقہ پرست طاقتیں تھیں جو کمپلیمنٹری تھیں، جو ایک دوسرے کو طاقت دیتی تھیں، کیونکہ یہ دونوں طاقتیں ایک ساتھ، مسلم اور ہندو فرقہ پرست جو فورسز ہیں یہ ایک دوسرے کو طاقت دیتی تھیں. دونوں مضبوط رہیں تبھی یہ مضبوط رہ سکتی تھی. تو یہ دونوں لڑتی رہیں. تو مسلم لیگ کے یا مسلم جو ایجنڈا ہے اس کی تو ٹو نیشن تھیوری پہ بیس تھا، انہوں نے ملک بنا لیا. ہماری جو ہندو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ اگر پاکستان اسلامک ملک بن گیا ہے تو ہم ہندو نیشن کیوں نہیں ہونا چاہیے. نہرو جیسے سیکولر لوگ، مولانا آزاد جیسے لوگ، سردار پٹیل جیسے لوگ، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم الگ ہیں. کانگریس پارٹی کی لڑائی الگ ہے، کانگریس پارٹی کی پالیٹکس الگ ہے. مسلم لیگ کے ساتھ پوری 40 سال میں اسی مدعے پر لڑائی لڑتے رہے، تو ہمیں تو ایک سیکولر ملک بنانا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ لوگ جیتے، ملک بنا، اور وہ ایک طرح سے چلتا بھی رہا باوجود اس کے کہ کبھی نہ کبھی اس کو جھٹکا لگتا تھا. لیکن اب جو تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، وہ تبدیلیاں پریشان کرنے والی ہیں. اور مولانا جیسے لوگوں کا جو پورا ایجنڈا تھا، پوری زندگی تھی، جن ایشوز کو لے کے وہ لڑتے رہے، ان ایشوز کو ایک طرح سے اب لگتا ہے کہ ان کا کوئی اہمیت تھی نہیں. تو ابھی جس مقام پر ہم پہنچے ہیں، جہاں پہنچے ہیں، اور جہاں ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے مولانا آزاد یا اس طرح کے خیالات کے جو لوگ تھے، سملر تھنکنگ کے جو لوگ تھے، انکلوسیو انڈیا جو چاہتے تھے، ان کے آئیڈیا کو ایک طرح سے ابینڈن کر دیا گیا ہے. یہاں تک ہم کیسے پہنچے؟ ایک مورخ کے طور پر جب آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، اس کے کیا وجوہات؟ دیکھیے اس میں بہت ساری کمیاں تو ان لوگوں کی بھی ہیں جنہوں نے ملک کو چلایا ابھی تک، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں جو ہوئیں. اور مثلاً پچھلے کچھ سالوں میں جو ہماری فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کا رام مندر کو لے کے ایک پورا موومنٹ چلا پورا 80s میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کی جو فیز ہے وہ اس کی شکل کچھ اور ہے. 80s کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اور وہ پھر بڑھتا گیا اور یہاں تک پہنچا جہاں ہم آج ہیں، وہ 80s سے شروع ہوتا ہے، جو ایک پورا موومنٹ مندر کو لے کے شروع ہوتا ہے. ہماری تاریخ کا استعمال کیا گیا، اور تاریخ کا استعمال آج بھی ہو رہا ہے، روز ہوتا ہے. ہم پریزنٹ کے بارے میں کم سوچتے ہیں، پاسٹ کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اور اس پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں جو آج کنوینئنٹلی استعمال کیا جائے، اس کو ریڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوششیں پچھلے کچھ سالوں میں بڑھیں، اور خاص طور سے میڈیول پاسٹ
جس کو مغل پاسٹ یا مسلم پاسٹ کہا جاتا ہے. تو یہ سب سلسلہ چلتا رہا. غلطیاں یہ ہوئیں جیسے ہمارے کانگریس کی سرکاریں تھیں. میں ایک شابانوں کا کیس میں بار بار لیتا ہوں. ایک ایسا حماقت بھرا قدم تھا جو سیکولر مسلمان کے چہرے پر پھینکا جاتا ہے روز جب بھی آپ ذکر کیجیے. وہ فیصلہ اتنا غلط تھا جس سے مسلمانوں کو ایز اے کمیونٹی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا. کیونکہ وہ ایک بڑا محدود بڑا لمیٹڈ ایک مسئلہ تھا ایک بڑی بزرگ عورت کا جس کا امپلیکیشن کوئی بہت وائڈ اسپریڈ نہیں تھا, لیکن اس کا سمبولک اثر ضرور ہوا اور سرکار نے اس کو ججمنٹ کو پورا ریورس کر دیا. اور آج اس نے اتنا پولرائز کیا, مطلب آج 87 کا وہ کیس ہے, لیکن وہ ایسا ہے آپ کہیں کسی سے سیاسی اس پر بات کیجئے ہندو مسلمان کی, اس میں شابانو 100% آپ کو ذکر میں آئے گا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک دلچسپ اور شاید ٹریجڈی ہے عالمیہ ہے کہ جو شخص شابانو کے حق کی لڑائی کے لیے چیمپئن کے طور پر ابھرا ایک زمانے میں, وہ بعد میں انہی طاقتوں کا سب سے بڑا مطلب بالکل عارف محمد خان کی اگر ہم بات کریں, اور ایسے کئی سارے لوگ بہت سارے ہیں, وہ تو صرف ایک سمبل ہے, بالکل سمبلائز کرتے ہیں. تو یہ بھی ہوا, اور یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کیونکہ ہم ایک طرح مطلب کچھ غلطیاں ہوئیں تو اس میں ہم ایسے بالکل دوسری طرف چل جاتے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یا پھر ابھی ہم دیکھیں کہ جس طرح سے یہ مفاہمت اور ڈائلاگ کی کوشش چل رہی ہے, ایک انکانسٹیٹیوشنل نہیں تو کم سے کم نان کانسٹیٹیوشنل شخصیت کے ساتھ, RSS کے سربراہ کے ساتھ, جو یہ 5 خاص طور پر بڑے ایمیننٹ سمجھے جانے والے مسلم مرد ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں ایک دوسرے, دیکھیے تو وہ بھی اسی کا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ ڈائلاگ نہیں ہونے چاہیے. ڈائلاگ کسی بھی مدعے پر ختم کرنا پرابلم کا سلوشن نہیں ہے. آپ آسٹرچ نہیں بن سکتے شذور ملک کی طرح سے, آپ آنکھ بند کر کے, آپ کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس میں پھر ڈائلاگ کی ضرورت ہے تو ڈائلاگ کیجیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈائلاگ آپ اس سے کر سکتے ہیں جو خود پہل کرے. اب جو لوگ اس بات کو چاہتے تھے کہ ڈائلاگ کیا جائے, تو ڈائلاگ جب کرنے گئے تو انہوں نے تو جس سے ڈائلاگ کرنے گئے تھے ان کی ٹرمز پہ ڈائلاگ پہ بات چیت کی. بھئی آپ اپنے مسئلے بھی تو رکھیے. بات کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو کافر کہتے ہیں, کافر کہنا بند کریں, یہ ایک بڑا مدعا آیا. اور اسلام ایک سپریمیسسٹ پوزیشن لیتا ہے, وہ نہیں لینا چاہیے. بھائی پہلی بات تو کافر عام مسلمان کافر استعمال کرتا ہے لفظ, میں نے تو آج تک دیکھا نہیں عام طور زندگی میں. جو ہیں وہ بڑے محدود لمیٹڈ لوگ ہیں. عام طور سے مسلمان ہندو ایک دوسرے کے لیے تھیولوجیکل چیز ہے, اس میں کوئی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ ڈسکشن کا ڈائلاگ کا یہ مدعا بنا دیں تو, اور اس کو جو لوگ جائیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے بھی چلے آئیں. تو جو آپ کے مسئلے ہیں وہ تو اس پر تو بات ہوئی نہیں کہ مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو لنچ کیوں کیا جاتا ہے, اس کو زندہ کیوں جلایا جاتا ہے. بھئی میرے حساب سے آج کے ہندوستان میں جو ہم جیسے لوگ تو پریویلیجڈ ہیں, ہم تو اپنا آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم عام مسلمان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن عام مسلمان جو روز سڑک پر سبزی بیچنے نکلتا ہے, مزدوری کرنے نکلتا ہے, جو ولنریبل ہے, اس عام مسلمان کی زندگی کیسی ہے, اور جو میجورٹی میں ہے 80-90%, جی, تو اس کی زندگی میں فرق کیسے آئے گا اس ڈائلاگ سے؟ آپ ان کے مسئلے تو نہیں اٹھا رہے نا. آپ جو بات کرنے گئے وہ تو بڑی ایکیڈمک سی بات ہے, تھیولوجیکل جیسے آپ نے کہا ایشو ہے, اس کا ڈسکشن کر کے غریب مزدور کا, میرے لیے کسی غریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. غریب ہے, چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. روٹی روزی کی جو جد و جہد جس کی دن بھر رہتی ہے, روزانہ شام کا کھانا دن کا کھانا کیسے حاصل کرے, وہ غریب مسلمان بھی لڑ رہا ہے, غریب ہندو بھی لڑ رہا ہے. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کو اس کے مذہبی شناخت کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ اس کی مذہبی شناخت کی وجہ سے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ ایک سبزی بیچنے جائے گا تو مصیبت اس کے لیے, سبزی پھل بیچنے کھڑا ہوتا ہے تو ولنریبل ہے, پولیس والا ہی اس کو بھگا دے مار پیٹ کے گالی دے کر, کچھ معلوم نہیں. تو یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں جو
اب حال میں پچھلے کچھ سالوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب پھر سے ہم مولانا آزاد جی. کی طرف لوٹتے ہیں. آپ نے اپنی کتاب کے پریفیس میں لکھا ہے کہ مولانا آزاد اور دوسرے جو نیشنلسٹ مسلم لیڈرز تھے وہ اپنے آپ کو، اگر ان کے کاموں کو بھی دیکھیں اور ان کی طرز زندگی اور ان کا جو اپروچ تھا ان سب چیزوں کو دیکھیں، تو وہ اپنے آپ کو ایکسکلوسیولی مسلم لیڈر کے طور پر نہیں دیکھتے تھے. بالکل بالکل. لیکن اگر ہم ان لیڈرز کی بات کریں جیسے ان کو یاد کیا جا رہا ہے یا جاتا ہے، یا جو کون ان کو یاد کر رہا ہے، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہم اگر مولانا کی بات کریں تو مولانا کو ایک مسلم لیڈر کے طور پر ریڈیوس کر دیا گیا ہے. چاہے وہ کانگریس پارٹی کی طرف سے ہم دیکھنے کی کریں، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ مولانا کانگریس کی لیگیسی اور مولانا کی وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، وہ بھی مطلب ٹوکنزم کے طور پر، یا پھر اگر جیسے بابا صاحب امبیڈکر کو یاد رکھنے میں یا ان کو زندہ رکھنے میں، ان کے تھاٹس کو زندہ رکھنے میں دلتوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اب حقیقت یہی ہے، چاہے جتنی افسوس کی بات ہو، مولانا آزاد کے خیالات کو بھی زندہ رکھنے میں صرف مسلم کمیونٹی کا بڑا رول ہے. تو یہ جو ٹریجڈی ہے، وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ایک مسلم لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے یا رکھا جائے، لیکن حقیقت تو یہی ہے. ہاں، وہ خود نہیں چاہتے تھے، اور وہ آپ نے جن لوگوں کا نام لیا، جن کا میں نے ذکر بھی کیا ہے، جی، مختار احمد انصاری ہو گئے، مختار احمد انصاری ہیں، حکیم اجمل خاں ہیں، جی، اور یوسف میرعلی ہوا کرتے تھے، اور بہت سارے نام ہیں. اور کتاب میں تو اللہ بخش سمرو ہیں، سیف الدین کچلو ہیں، خان عبدالغفار خاں ہیں. یہ سب لوگ نیشنل لیڈرز تھے، اور نیشنل لیڈرز کی طرح سے ہی انہوں نے کام بھی کیا. بات یہ ہے کہ آج جو یاد کرنے کا جہاں تک سوال ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ صرف مولانا آزاد کے ساتھ ہو رہا ہے. مولانا آزاد کو بڑی تعداد میں جو سیکولر مسلم ہندو ہے وہ بھی یاد کرتا ہے، جو پروگریسو فارورڈ لکنگ انڈین ہے، اس میں مسلمان ہو یا ہندو ہو، وہ سب یاد کرتے ہیں. میں دیکھتا بھی ہوں، اور آپ نے اس دن لانچ میں بھی دیکھا ہوگا، اس میں سب لوگ شامل تھے اور بڑی خوشی سے اس بات کو کہہ رہے تھے کہ مولانا پر اتنے دنوں بعد کتاب آئی اور بڑا اچھا ہے، پڑھنا چاہیے، مولانا ریلیونٹ ہے ہمارے زندگی میں. تو بات یہ ہے کہ ہم یاد کر کس کو رہے ہیں؟ ہم تو سبھی کو بھولے ہوئے ہیں، رن ڈاؤن کر رہے ہیں. ایکچولی مولانا تو پھر بھی بچے ہوئے ہیں. مولانا سے زیادہ تو نہرو کو رن ڈاؤن کیا جاتا ہے، گاندھی کو کر رہے ہیں لوگ، اور بھگت سنگھ کے خیال کو، وچاروں کو، سبھاش چندر بوس کے آئیڈیالوجی کو، جو انہوں نے لکھا، اس کو کوئی نہیں یاد کرتا. ایک راشٹروادی، ایک نیشنلسٹ کی طرح یاد کرتے ہیں. تو مولانا اس میں اکیلے نہیں ہیں، وہ تو ایک سلسلہ ہے جو پچھلے برسوں سے چل رہا ہے. بہت کنوینئنٹلی ہم چوز کرتے ہیں، اور بھگت سنگھ کے آپ اگر وچاروں پر جاؤ گے تو پھر آپ وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. جو اس نے کہا، اگر اس پر آپ چلنا چاہیں تو پھر اس میں تو بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن بھگت سنگھ کی اگر بات کریں ان پرٹیکولر، تو ان کو تو جو شدت پسند ہندوتوا فورسز ہیں، جو ملیٹنٹ ہندوتوا فورسز ہیں، وہ بھی مطلب ان کے نام کا استعمال کر رہی ہیں. نہیں، اب کم ہے. شروعات ضرور ہوئی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے اس میں صرف وہ تصویر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی. اس لیے کیونکہ بھگت سنگھ کی جو اصلی زندگی ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی. کیا بھگت سنگھ کے خیالات تھے، کس طرح کا ہندوستان چاہتے تھے. تو اسی طرح کی چیز مولانا کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس کتاب کی بھی کوشش وہی ہے کہ مولانا کو پبلک ڈومین میں لایا جائے پھر سے. ناٹ دیٹ ہی واز ناٹ دیئر ان پبلک ڈومین ارلیئر، لیکن پھر دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. لوگ پڑھیں کہ ان کا اسلام کیا تھا. وہ آج کے صرف یہ جو ہماری جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ہندو فرقہ پرست طاقتوں کی ہی پرابلم تھوڑی ہے. ہمارے جو مسلمان ہیں وہ کس طرح کا اسلام پروپیگیٹ کرتے ہیں. اور مولانا نے اسلام کے بارے میں ترجمہ القرآن میں کیا کہا، الہلال میں کیا لکھتے رہے، اور جگہ جگہ جو ان کی تقریریں ہیں آزادی کے بعد، اس میں کیا وہ کنسیو کرتے تھے، فیتھ کیا ہونا چاہیے. تو وہ انسان تھا ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹیو میں دیکھنے والے. مولانا کو یاد کرنے کے لیے ایک ان کی یوم
پیدائش پر برتھ ڈے پر ایک سلسلہ شروع ہاں۔ کیا گیا تھا کہ اس کو نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر مجھے یاد ہے کہ 2019 میں ICCHR نے اسی دن مولانا کو یاد کرنے کے بجائے انہوں نے ساورکر کو بالکل بالکل. تو یہ جو سلسلہ اب شروع یہ تو ہوا ہے تو یہ بھی ایک اس کا تو دیکھیے اس میں تو اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کیوں ہو رہا ہے, تو وہ تو ہو ہی رہا ہے. اور مطلب 2 اکتوبر وہ نا کون سا ایک اور دن ہے, گورننس ڈے, جی کرسمس تو بھائی ایک ایسا تہوار ہے جو انٹرنیشنل تہوار ہے. ہمارے ملک میں اتنے بڑے کرسچن کمیونٹی کا تہوار ہے, لیکن اس کو بھی آپ نیشنل گورننس ڈے ڈکلیئر کر دیں. تو وہ تو ایک کوشش ہے کہ کس کو یاد کرنا ہے, کس کو بھولنا ہے, تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہم لوگوں کو تو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اس پر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو سرکار کی اپنی ادارے ہیں اور جن پر ان کا کنٹرول ہے. اب جیسے ICCR ہے, مولانا کا بنایا ہوا ادارہ ہے, جس کو انہوں نے بڑے شوق سے بنایا تھا, اور اس کے بارے میں کتنا کچھ انہوں نے لکھا بھی ہے اور بڑی محبت سے اس کو کنسیو کیا, اور اپنی بہت ساری کتابیں, اپنے سارے لٹریچر دیا اس کی لائبریری کو. گوشۂ آزاد کی طرح سے کونا تھا جس میں ان کی سب چیزیں موجود تھیں. اب میں نے سنا ہے کہ وہ اس کو بھی وہاں پر ادھر ادھر کرنے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ پلی یہ ہے کہ صاحب پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اور وہاں کوئی آتا نہیں ہے, تو اسپیس گر رہی ہے تو اس کو کہیں ڈمپ کر دیجیے ادھر ادھر. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل ہی رہا ہے. تو اس کو تو اب ظاہر ہے کہ مولانا اس کے شکار ہیں. جی مولانا کے بارے میں جب بات چیت ہوتی ہے تو عام طور پر ان کو ایک مسلم نیشنلسٹ, ایک اسلامک تھنکر, ان سب چیزوں کے بارے میں ان کو, اور ایک فریڈم فائٹر, یہ سب چیزیں ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن بہت کم ان کا اس پر بات ہوتی ہے کہ جو ایجوکیشن منسٹر رہے, انڈیاز فرسٹ ایجوکیشن منسٹر, اینڈ آلموسٹ فار مور دین 10 years, مطلب اپنے وفات سے کچھ دن پہلے تک وہ لانگسٹ سرونگ ایجوکیشن منسٹر ہے ابھی تک. ہاں, تو وہ جو پہلو ہے ان کا, اور اس درمیان جو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم اور پالیسی پر کام کیا, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا کام کیا, اس پر بہت ساری چیز بات نہیں ہوتی ہے. تو تھوڑی سی روشنی اگر آپ اس پر ڈالیں. اور ایک چیز جب میں کتاب پڑھ رہا تھا اینڈ وچ اسٹرک ٹو می واز آلسو کہ بیسکلی 2 چیز. ایک تو یہ کہ اس وقت جن چیزوں کی بات کر رہے تھے, مثلاً کمپلسری ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے کہ ایک خاص عمر تک تمام بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے, اور اس کو سٹیزن شپ سے جوڑ کے دیکھ رہے تھے. یہ بات وہ 47-48 میں کر رہے ہیں. وہ ریئلائز ہوتا ہے آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم 2004-5 میں یہ جو کمپلسری ایجوکیشن کا وہ RTE کا ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن, تو اتنے ویژنری. دوسرا پہلو جو مجھے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بجٹ میں 10% شیئر مانگا تھا کہ 10% حصہ ہونا چاہیے ایجوکیشن کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں 80s میں جا کر کے کوٹھاری کمیشن, آئی تھنک 1986 اور سم تھنگ آئی ایم ناٹ مسٹیکن, وہ 6% کی بات کرتے ہیں. تو ہی واز وے اہیڈ آف ہز ٹائم. اینڈ اس دن بک لانچ میں کوئی ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے 1 کروڑ سے کی بجٹ سے شروع کیا اور 30 کروڑ تک اس کو پہنچا دیا. تو تھوڑا سا اس پر اگر ان کے جو تعلیمی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کو, ایسا ہے. پہلی بات تو ہم جب بات کرتے ہیں ایجوکیشن منسٹر کی, وہ صرف ایجوکیشن منسٹر نہیں تھے, ہی واز منسٹر آف ایجوکیشن, سائنس اینڈ کلچر. تو یہ تو بعد میں بنے ہیں تینوں منسٹریز الگ. ان کے وقت میں تو تینوں ان کے پاس تھیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ منسٹر بنے, پہلی بات تو ہم کو یہ سب خیال رکھنا چاہیے کہ وہ وقت بہت خراب تھا. پارٹیشن کے فوراً بعد حالات ملک میں بہت خراب تھے. بہت ساری ایسی کوششیں کرنی تھیں جو بام کا کام کریں, مرہم کا کام کریں. ہندو اور مسلمان دونوں بڑے ٹینس ماحول تھا. گھر لوگوں کے اجڑ گئے, وہاں سے لوگ پاکستان سے یہاں پر آئے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا. تو یہ سب ان کی ایجوکیشن کی, میں نے اس میں ایک چیپٹر میں ذکر بھی کیا ہے, ایک پوری کمیٹی تھی جو ان کے اس وقت کے جو آئے ہوئے یہاں ریفیوجیز تھے, ان کے بچوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہے تھے, تو ان کو کہاں ایڈمیشن دلایا جائے. جہاں وہ جاتے تھے ان کو بہت سارے ڈاکیومنٹس مانگے جاتے تھے. تو یہ ایک بڑا ایک سلسلہ تھا جو مولانا کو اس وقت اپنی ایز اے منسٹر
ہینڈل کرنا تھا. دوسری چیز مولانا بہت کانشیس تھے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ برسوں سے ایکسکلوسیو سوسائٹی رہا ہے, جہاں انکلوسیو نہیں رہا, جہاں بہت سارے لوگوں کو ایکسیس نہیں رہی ایجوکیشن میں. اس میں عورتیں شامل تھیں, جینڈر ڈسکرمنیشن, اور ایک بڑا طبقہ میجورٹی ہندو سماج میں تھا, دلت, ہاں, اوبیسی, جو جس کو ایکسیس نہیں تھی ایجوکیشن میں. تو ان سب تک ایجوکیشن جانی چاہیے, ان کو انکلوڈ کیا جانا چاہیے. تو اس کی انہوں نے پورا ایک مہم چلائی. عورتوں کے بارے میں جگہ جگہ انہوں نے بولا کہ آپ آج جو انہوں نے کہا وہ ہمارے جو فیمنسٹ لوگ ہیں وہ ایگری نہیں کریں گے, لیکن وہ اس وقت کے پیریڈ میں ہم کو دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک عورت کو آپ پڑھاتے ہیں تو آپ پورے پریوار کو پڑھاتے ہیں. آج کے فیمنسٹ کہتے ہیں صاحب عورت تو کی ایجنسی تو عورت کے پاس ہے, اس کو آپ یہ ذریعہ کیوں بنا رہے ہیں, اس کی ذمہ داری ہے کوئی سب کو پڑھانا, مرد کی بھی اتنی ہے جتنی عورت کی. تو ایک دوسرا مدعا ہو جاتا ہے. لیکن 1940s اور 50s میں یہ ایک بڑا اہم مدعا تھا کہ عورت ماں جو ہے وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے, تبھی بچے پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں, وہ زیادہ دھیان رکھ سکتی ہے. تو مولانا نے ان سب چیزوں کو بڑی اسپیچز میں جگہ جگہ بولا اور کوشش کی کہ اس ڈسکرمنیشن کو ختم کیا جائے, ایکسیس سب کو ملے. تیسری چیز ایڈلٹ ایجوکیشن, یہ ابھی تک ایک بڑا مدعا ہے ہمارے ہندوستان میں. 75 سال بعد آزادی کے امرت کال چل رہا ہے, اور لیکن ایڈلٹ ایجوکیشن ایک بڑا سیریس ایشو ہے, ہم چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں. اور مولانا نے کہا کہ بھئی ڈیموکریسی ہے, ہم تو ڈیموکریٹک کنٹری ہیں, اور کوئی بھی ڈیموکریسی میں ایک ذمہ دار جو ناگرک ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے, اپنے ووٹ کا ادھیکار ذمہ داری سے تبھی کر سکتا ہے جب وہ پڑھا لکھا ہو. اور اگر بچوں کو آپ پڑھاتے رہیں گے اور ایڈلٹ لٹریٹس جن کی تعداد بے انتہا ہے ان کو نہیں پڑھائیں گے تو ووٹ تو انہیں کو دینا ہے. بچے تو اس اسٹیج تک بہت بعد میں پہنچیں گے. تو اہمیت دونوں کی اتنی ہے, بچوں کی بھی اسکول میں اور ایڈلٹس کی بھی, جن کا الگ سے خیال رکھا جانا چاہیے. جیسے ایک انہوں نے ایک بڑا پروپوزل رکھا تھا جو نہیں چلا, کہ صاحب جو لوگ نوکری کرتے ہیں نوجوان پڑھے لکھے, وہ لوگ شام کو اپنے وقت میں سے تھوڑا وقت نکالیں اور ایڈلٹس جو ہیں ہمارے, ان کو اپنے پڑوس میں, اپنے محلے میں جہاں رہتے ہیں وہاں ان کو کم سے کم پڑھائیں, ان کو لٹریٹ کریں. مطلب یہ جو ٹیچ فار انڈیا وغیرہ کا ہاں, آئیڈیا ہے, یہ سب دیکھیے, یہ اسی جو لیے میں ابھی بتا رہا ہوں, آیا ہے وہ, اسی لیے میں بتا رہا ہوں, جی, یہی میں نے اس میں اٹھایا یہ کہ مولانا نے اس وقت یہ کنسیو کیا کہ صاحب ایسا ہونا چاہیے. اچھا, تو یہ سب کوششیں تھیں جو یہ باتیں جب ہم کر رہے ہیں, اور مولانا کی جو ایجوکیشن کو لے کر آئیڈیاز تھے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کو آئیڈیا رہے, اس میں ایک چیز جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ مولانا نے خود کبھی کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی, بالکل نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ تو فارمل ایجوکیشن اور چیزوں کو لے کر کے اتنے کانشیس, وہ اپنے والد کی جو پریجوڈیسز تھیں اس کے شکار تھے, کیونکہ ان کے والد مولانا خیر الدین صاحب بہت ہی قابل آدمی تھے اور بڑے اچھے اسکالر تھے, صوفی تھے, لیکن ان کا ایک تو صوفیزم ان کا چشتی آرڈر نہیں تھا. جو چشتی صوفیزم میں پھر بھی تھوڑا سا گنجائش ہے, ریلیکسڈ ہے, جس میں میوزک کی بھی جگہ ہے, گانے بجانے کی بھی جگہ ہے, اور اس میں ملنے جلنے کی بھی جگہ ہے. یہ قادریہ صوفی آرڈر تھا جو تھوڑا پیورٹن ہے, نقشبندی قادری صوفی آرڈر, تو اس کے حصہ تھے. وہ تھے صوفی, لیکن وہ سوچ ان کی, اور پیری مریدی میں بڑا یقین رکھتے تھے, تو مولانا کو بڑی نفرت تھی اس سے. اسی لیے وہ 8-10 سال تو مذہب سے دوری پہنچ گئے تھے مولانا, کیونکہ اتنا انڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سر سید کے اثر میں تھے, اور اپنے والد کی اس پیری مریدی والی جو زندگی تھی اس سے بہت پریشان تھے کہ بھائی یہ کیا ہے. اچھا, دوسرے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ وہابی اسلام کے بڑے خلاف تھے, اور وہاں سعودی عربیہ میں جب وہ رہے, وہ سعودی عربیہ تو اس وقت نہیں تھا, جی, عرب میں جب تھے, جی, تو وہاں وہابی انفلوئنس بڑھ رہا تھا, اور سعودی عربیہ جب تک نہیں بنا تھا تو بعد میں بنا, لیکن وہ آٹومن امپائر تھا, اور وہ ایک مولانا کے والد اس اسٹرگل کا حصہ بنے, اور وہاں لوگوں نے کہا کہ صاحب وہابیوں کے خلاف آپ کوئی کتابیں لکھیے.
10 والیوم کا پروجیکٹ شروع کیا انہوں نے، جو ایک ہی والیوم میں 2 والیوم ہی لکھ پائے، پھر وہ نہیں ہو پایا، لیکن وہ ان کا بڑا کنسرٹڈ ایک پلان تھا. اور میں نے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سوچ کی وجہ سے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی ایجوکیشن شروع کی، دونوں بیٹوں کی، ایک تو جوانی میں انتقال ہو گیا تھا بڑے مولانا سے جو تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ جو مدرسے ہیں وہ مدرسے اس قابل نہیں ہیں، وہاں کی ٹیچرز انکمپیٹنٹ ہیں، میں گھر میں خود پڑھاؤں گا اور جب وقت نہیں ملے گا تو میں ٹیچر رکھوں گا. وہ ٹیچر جو رکھے جاتے تھے ان کا انٹرویو لیتے تھے اور جو پاس ہوتا تھا وہی پڑھاتا تھا. تو یہ ایک بڑا، تو اس کا وہ شکار رہے. لیکن کیونکہ مولانا خود اتنے قابل انسان تھے ایز اے ینگ مین کہ انہوں نے اپنا آپ کو خود پڑھایا، جس کو انگریزی میں آٹو ڈائیڈیکٹ کہتے ہیں. تو ہی واز این آٹو ڈائیڈیکٹ، جو خود انہوں نے سیکھا، خود پڑھا. پہلے انگریزی، وہ پہلے اردو اور فارسی اور عربی کے جو لینگویجز میں جو لٹریچر تھا وہ پڑھا، اس کے بعد انہوں نے انگریزی پڑھی. اور میں نے اس میں ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھی جو بہت سے لوگ جیل میں ان کے ساتھ رہتے تھے، کیوں 9 سال 10 سال جیل میں رہے مولانا. تو میرٹھ کے پاس عبداللہ پور جیل ہے، ابھی بھی ہے، اس میں مولانا تھے 1930s میں. تو وہاں پر ان کے جو ساتھ میں لوگ جیل میں تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا جیل میں فرینچ اور انگریزی کی کتابیں لے کے آتے تھے اور سارا وقت انہی کتابوں کو پڑھنے میں لگاتے تھے. والٹیر، روسو، ان سب کو فرینچ میں پڑھا. اور وہ اس لیے کیونکہ 1908-9 میں جب فرانس گئے نوجوان کی طرح، تو انہوں نے مطلب انگریزی جو سویلائزیشن اور کلچر ہے اس سے زیادہ ان پر فرینچ کا اثر تھا. اور تو وہ وہاں سے بالکل تہیہ کر کے آئے تھے کہ وہ فرینچ سیکھیں گے، اور وہ سیکھی. بول نہیں پاتے تھے، انگریزی بھی نہیں بولتے تھے، لیکن پڑھتے دونوں زبان تھے. تو یہ کہنا کہ صاحب وہ، کیونکہ آج کل تو یہ بڑا کیمپین چل رہا ہے کہ صاحب وہ ایک جاہل آدمی کو آپ نے ایجوکیشن منسٹر بنا دیا جس کے پاس نہ سرٹیفکیٹ تھی نہ ڈگری، تو ظاہر ہے کہ ایجوکیشن کی حالت اس لیے خراب ہوئی. تو لوگ مولانا نے IITs کی شروعات کی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ وہ صرف ایجوکیشن منسٹر نہیں تھے، وہ منسٹر فار سائنس اینڈ آرٹس بھی تھے. اس لیے للت کلا اکیڈمی، ساہتیہ اکیڈمی، سنگیت ناٹک اکیڈمی، یہ سب بھی ان کا ہی کارنامہ تھا. اور ان کی کیونکہ UGC سیٹ اپ کیا. ان کی جو سوچ ہے میوزک اور آرٹ کے بارے میں وہی تھی کہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی، آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ ہی نہیں سکتے اگر آپ کو لٹری اور آرٹسٹک جو دنیا ہے اس میں مہارت حاصل نہ ہو. اگر آپ ایز اے ینگ مین اف یو آر ناٹ ایکسپوز ٹو میوزک اینڈ لٹریچر دین یو کانٹ بی اے کمپلیٹ ہیومن بینگ. تو ایک یہ ان کا ایک پورا کمٹمنٹ تھا، وہ جو انہوں نے اپنی تقریروں میں جگہ جگہ بولا بھی، اور اس کی کوشش بھی کی یہ کرنے کی. اور اپنی زندگی میں انہوں نے، کیونکہ اپنے والد کی مرضی کے خلاف میوزک باقاعدہ 3 سال تک ستار بجانا سیکھا. مشیدہ خان ان کے مولانا کے والد کے وہ تھے مرید، ان سے چپ چاپ ان کے گھر جایا کرتے تھے، وہ 2-3 گھنٹہ ستار پڑھ کے آتے تھے، سیکھ کے آتے تھے چلا بجانا. تو یہ ایک ان کا اپنا کمٹمنٹ تھا. اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو میں نے اس میں بھی کتاب میں بھی بتایا کہ آزادی کے بعد 1947 میں جب سرکار بنی تو سردار پٹیل انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر بھی تھے کچھ دن کے لیے. تو مولانا ریڈیو سنا کرتے تھے، تو اس ریڈیو پر ان کو آل انڈیا ریڈیو کی جو میوزک وغیرہ کے پروگرام ہوتے تھے کلاسیکل میوزک، وہ بڑے پسند نہیں آتے تھے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. تو اس کو مطلب اتنا سیریس انٹرسٹ تھا ان کا کہ انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا خط سردار پٹیل کو لکھا اور کہا کہ بھائی ایسا ہے، یہ اس لیے میں لکھ رہا ہوں اور مجھے آپ معاف کیجیے گا کیونکہ میں دخل اندازی کر رہا ہوں آپ کے محکمے میں، لیکن یہ دخل اندازی اس لیے ہے کیونکہ مجھے میوزک سے بڑا لگاؤ رہا ہے بچپن سے، اور جو میں نے کچھ پروگرام سنے ان میں دیکھا میں نے کہ اسٹینڈرڈ بہت گرا ہوا ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں کچھ
دخل اندازی کر سکتا ہوں، آپ اپنا جو انچارج آدمی ہے اس کو میرے پاس بھیج دیں. تو یہ اس لیول کا انٹرسٹ تھا. تو وہ جانتے تھے کہ میوزک کی اہمیت کیا ہے. اور انگریزوں نے کیونکہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی ادارہ انہوں نے قائم نہیں کیا. کولونیلزم کا تو مقصد ہی ایکسپلوٹیٹو تھا. تو جو بھی ادارے بنے وہ تھے جو امپائر کو اسٹرینتھن کریں، جو امپائر کو مضبوط کریں، چاہے وہ سیاسی طور پر مضبوط کریں یا اقتصادی طور پر مضبوط کریں. کلچر جو ہے وہ تو بالکل لاسٹ آپشن تھا. کلچر سے تو کوئی اکنامک بینیفٹ تھا نہیں. تو وہ کلچر، اس میں میوزک اور لٹریچر، اس میں سبھی کچھ شامل ہے، ڈرامہ، تو اس پر کچھ نہیں ہوا. تو مولانا کو یہ اس بات کا احساس تھا کہ یہ سب چیزیں پچھڑ گئی ہیں جن کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. مولانا کی ہم تحریروں کو جب پڑھتے ہیں یا ان کی تقریروں کو بھی پڑھتے ہیں تو ان کے ایک کلیئرٹی آف تھاٹ ہاں بالکل پایا جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، جس میں سے ایک فرقہ واریات اور فرقہ پرستی کی جو کے خیالات ہیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز بھی میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے تہلکہ میگزین نے ایک مختلف جو سیاست داں ہیں ہندوستان کے، ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ان کو کون سے رائٹر یا کون سی کتابیں پسند ہیں. تو مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ اس میں 3 لوگوں نے مولانا آزاد کا نام لیا تھا اور ان کی کتاب کا نام لیا تھا. اور وہ تینوں کے تینوں مسلمان تھے. تو ایک تو مجھے پھر وہی جو پہلے جو میں نے وہ کیا تھا وہ ایک نن آف مطلب، اور جو غیر مسلم سیاسی رہنما تھے یا سیاسی لیڈر تھے، انہوں نے مولانا آزاد کا نام نہیں لیا تھا. تو ایک وہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے ایک جن کا جو کہ کانگریس کے ساتھ وابستہ تھے، یہ کانگریس افیلیشن تھا، اور 2 ایسے تھے جو یا تو بی جے پی سے وابستہ تھے یا بی جے پی کی طرف ان کا رجحان تھا، سید شہنواز حسین اور عارف محمد خان. تو کئی دفعہ اور ان کا اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو سید شہنواز حسین نے یہ کہا بھی کہ دراصل وہ جو بی جے پی میں گئے اور جس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ دراصل مولانا آزاد کی لیگیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وقت کی جو دھارا تھی اس کے خلاف آرگیو کیا. جب ہندوستان سے لوگ پاکستان جا رہے تھے مسلمان بڑی تعداد میں، تو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور سب کچھ. تو یہ جو مولانا آزاد کو کوآپٹ کرنے کی ہر طرح کے لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی میں نے تو اس کتاب میں باقاعدہ نیشنلزم والا جو چیپٹر ہے اس میں ایکچولی یہ لوگ، چاہے وہ شاہ نواز ہوں یا عارف ہوں یا اور لوگ ہوں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا جب یہ بولتے ہیں کہ مولانا کی لڑائی فرقہ پرستوں سے تھی، صرف مسلم فرقہ پرستوں سے نہیں تھی. وہ اتنے ہی مخالف ان فرقہ پرستوں کے بھی تھے جو ہندو میجورٹی فرقہ پرستی کی بات کرتے تھے. اور آج کے وقت میں اس کی بہت بہت اہمیت ہے. تو بھائی آپ جنرل یہ ہمارے شاہ نواز صاحب اگر مسلم فرقہ پرستوں سے پریشان ہو کے ہندو فرقہ پرستوں کے پاس چلے گئے، یا عارف صاحب، مولانا آزاد نے کب کیا تھا یہ؟ مولانا آزاد نے تو یہ نہیں کیا. تو آپ مولانا آزاد کو اس میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ تو آپ تو ایکچولی بالکل الٹا کر رہے ہیں. آپ مطلب کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. مولانا آزاد کی اس سیاست سے تو آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں. مطلب یہ تو اس طرح کی سیاست تو مطلب صرف اپنے جو کریئر ہے اس کو ایڈوانس پروموٹ کرنے کے لیے ہے. اس میں مولانا آزاد کا کوئی رول آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. اور مولانا آزاد کو پڑھیں نا، جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا آزاد نے کس طرح سے ایکچولی میں تو کہتا ہوں اور میں نے لکھا بھی اس میں کہ مولانا آزاد کی لڑائی اور سبھی ہماری جو سیکولر کانگریس کے لیڈرز تھے، مولانا آزاد انکلوڈیڈ، ان کی لڑائی تو 3 فرنٹ پہ تھی. وہ انگریزوں سے تھوڑی لڑ رہے تھے اکیلے، وہ ان فرقہ پرست طاقتوں سے بھی لڑ رہے تھے. اس میں ہندو فرقہ پرست طاقتیں اور مسلم فرقہ پرست طاقتیں. تو لڑائی 3 فرنٹ پہ تھی. تو مولانا جیسے لوگوں کی لڑائی تو 3 پرانگڈ لڑائی ہے. تو وہ آپ صرف ایک پکش کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ آنکھ بند کر لیں
تو وہ تو بے ایمانی ہے مولانا کے ساتھ جی اور مس ریڈنگ ہے مولانا کی. مس ریڈنگ بھی ہے اور مس لیڈنگ بھی ہے. مس ریڈنگ بھی ہے جی اور کنویننٹلی ولگرائزیشن بھی ہے جی مولانا کے خیالوں کا, اور زیادتی ہے ان کے ساتھ. جی. ایک آخری سوال, اور کیونکہ آپ نے شروع میں بھی کہا اور اپنی کتاب کے میں بھی ذکر کیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ پاسٹ کے بارے میں نہیں ہے. دس از مطلب یہ کتاب زیادہ حال کے بارے میں, پریزنٹ کے بارے میں زیادہ ہے, اور مولانا کو پریزنٹ میں دیکھنے کی اور ان کی جو اہمیت ہے, ان کے خیالات کی, اس کو ہم اس میں دیکھتے ہیں. مولانا آزاد جب ہندوستان تقسیم ہو چکا تھا, اس کے بعد ایک تقریر جو بہت مشہور اور تاریخی تقریر ہے جو جامع مسجد پر انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان سے مسلمان پاکستان جا رہے تھے تو انہوں نے یہ تقریر کی تھی کہ وہ نہ جائیں اور اس کو اپنا ملک سمجھیں اور یہاں سب کچھ کریں. دوسری طرف جب جناح سے پوچھا گیا کہ وہ جو ہندوستان میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں, اور اس وقت انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی جو یہ کہا تھا کہ وہ وہاں ایک طرح سے دوئم درجے کے شہری ہو جائیں گے اور وہ ساری چیزیں. آج کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے جو حالات کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو باتیں مولانا نے کہی تھیں ان کے ساتھ بٹریل ہوا, اور جو بات جناح نے کہی تھی وہ کہیں نہ کہیں ثابت ہو رہی ہیں؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ نہیں, جو آپ نے کہا بہت صحیح ہے. مطلب میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ جو بھی کچھ اس وقت کی سیاست میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے اور حالات کو پڑھنے کو ملتا ہے, انہی حالات کو دہرانے کی کوشش ہو رہی ہے آج. اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو جناح کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ جو جناح نے کہا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا, کہ they will spend rest of their life proving their loyalty to India. تو مولانا نے کہا تھا کہ پاکستان مت جاؤ, اور ابھی ہر بار کہا جاتا ہے گو ٹو پاکستان. تو یہ ایک بڑا عجیب سا ایک ڈیلیما ہے مسلمان کے سامنے کہ وہ اس وقت جنہوں نے فیصلہ کیا اور نہیں گئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اس بات کو کہتا ہوں بار بار کہ مولانا کو کہا جاتا ہے کہ صاحب مولانا جو ہے وہ, مولانا خود بھی کہتے تھے کہ وہ ہار گئے, ہندوستان پاکستان دو ملک بن گئے, جبکہ مولانا آخر وقت تک کہتے رہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا ہارے. مولانا کی جو پوری مہم ہے اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں رہے, اور ان علاقوں میں رہے جہاں فساد اور جھگڑا اور ہنسا سب سے زیادہ تھی, جیسے پشچمی اتر پردیش جو پنجاب سے جڑا ہوا تھا. ہریانہ تو بنا ہے, یہ تو سب پنجابی تھا یہاں تک, سہارنپور کی باؤنڈری تک جمنا کے پار. تو بڑی تعداد میں لوگ رہے. کیوں؟ کیونکہ دارالعلوم کا بڑا اثر تھا ان علاقوں میں. دارالعلوم مولانا کے ساتھ تھا. آج کا دارالعلوم الگ ہے, جو یہ فریولس فتوے روز ایشو کرتے ہیں اور گھٹیا ایک اپنی امیج بنا دیا. لیکن اس وقت جو مولانا تھے, حسین احمد مدنی جیسے لوگ, حسین احمد مدنی نے تو 1938 میں کمپوزٹ نیشنلزم کو لے کے ایک بڑی چھوٹی سی کتاب لکھی, متحدہ قومیت, اور علامہ اقبال سے پوری ڈیبیٹ کیا اس پر, اور علامہ اقبال نے تو اسلامک نیشنلزم کی بات کی. تو یہ ایک رہی ہے. 1938 میں انتقال ہو گیا علامہ اقبال کا, تو وہ ڈیبیٹ آگے نہیں چل پائی. لیکن اس پیریڈ میں یہ سب رہا. لیکن مولانا نے کوشش کی دارالعلوم کے ساتھ مل کر, اور کہ دارالعلوم تو پورے مولانا کے سپورٹ میں ہمیشہ رہا. بڑا طبقہ جو اس علاقے میں رہتا ہے, جو آج پسماندہ مسلمانوں کی بات کی جاتی ہے, بڑا طبقہ پسماندہ مسلمان تھا, جو بنگال میں بھی ابھی بھی ہے, بنگال میں بھی, آسام میں دیکھیں. مسلم لیگ بنانے والے, مسلم لیگ کو چلانے والے سب زمیندار تھے, نوکری پیشہ لوگ تھے, بزنس کلاس کے لوگ تھے, جو تھریٹن فیل کر رہے تھے کہ بھائی مسلم میجورٹی, ہندو میجورٹی ملک میں ہمارا کیا ہوگا, ہماری بزنسز کا, نوکری کا کیا ہوگا. وہ انہوں نے پوری مسلم لیگ نے پورا ایجنڈا استعمال کیا, یہ ڈر استعمال کیا پورے 25-30 سال مسلمان کو ڈرانے کا.
اور اس ڈر کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے گئے. لیکن ایک بڑا طبقہ تھا جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس کے بعد نہ نوکری تھی، نہ زمین تھی، نہ اور کوئی ذریعہ معاش تھا. روز مزدوری کرتے تھے، آرٹیزن سے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہاں سے ایسے ملک میں کیوں جائیں جہاں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں ہمیں کیا ملے گا. جی لیکن اب تو جو کچھ بھی ہے ان کے پاس وہ بھی اسٹیک پر ہے. وہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں رکے اور وہ مولانا کی جیت تھی، کیونکہ مولانا نے بڑے تعداد میں لوگوں کو دارالعلوم جیسے اداروں کے ساتھ مل کے کنونس کیا، باوجود اس کے کہ وہ بالکل پنجاب کے بارڈر پہ تھے. آج ان علاقوں میں 26% پاپولیشن مسلمانوں کی ہے ان ضلعوں میں، جو سب سے زیادہ ولنریبل تھے. لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں مطلب ہم بہت سارے ایشوز ہیں جن کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں، کیوں ہو رہا ہے اور کیوں ہم کچھ لوگ جنہوں کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ افسوسناک ہے. مولانا کی جو لیگیسی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے، اور اس لیے ضرورت بھی ہے کہ اس کو صرف مسلمان نہ پڑھیں، اس کو وہ لوگ بھی پڑھیں جو سیکولر ہیں. سیکولر لفظ بھی آج کل تو گالی ہے، لیکن وہ لوگ سیکولر کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو متحدہ ہندوستان چاہتے ہیں، جو انکلوسیو انڈیا چاہتے ہیں، جو سب کو ایک سٹیزن کے طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہندو مسلمان کی طرح سے نہیں، ان سب لوگوں کو مولانا کو پڑھنا چاہیے. اور اسی میں مولانا کی ریلیونس بھی ہے کہ ہم مولانا کے خیالات کو زندہ رکھیں، اور زندہ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے کچھ سیکھیں گے. تو یہ اسی لیے مقصد بھی کتاب کا یہی ہے کہ مولانا کو دوبارہ سے سرکولیشن میں لا کے کم سے کم لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وہ نہ آدمی جاہل تھا، نہ وہ صرف مسلمان تھا، اور اسلام کے نام پر جو آج ہو رہا ہے اس پورے اسلام کے خلاف تھا. اور اس میں ایک ذکر مسلم فرقہ پرستی کے خلاف، اور صرف مسلم فرقہ پرستی کے خلاف نہیں تھا، فرقہ پرستوں کے خلاف تھا. مذہب ان کا کچھ بھی ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ان سب فرقہ پرستوں کے خلاف تھا. تو آج کوئی مسلمان یہ کہہ کر فرقہ پرستی طاقتوں کے ساتھ مل جائے کہ صاحب وہ وہی کر رہا ہے جو مولانا نے کیا، وہ مولانا کے ساتھ زیادتی ہے. اور بہت ہی شرمناک بات ہے کہ وہ آپ مولانا کو پڑھ بھی نہیں پا رہے، اور اپنی آج کی سیاست کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مولانا کا استعمال کر رہے ہیں. تو وہ مولانا کے ساتھ زیادتی ہے. شکریہ یاسر فانوی صاحب. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.